गेस्ट मेरे स्टूडियोज में मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूं आपको। सिचवानी साहब, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ठीक है। सलीम सिचवानी साहब से भी जान लेते हैं पीटीआई के मामलात क्या चल रहे हैं। सलीम साहब, आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है बुशरा बीबी की रिहाई। जी ये बिल्कुल अच्छी खबर है, मगर एडवानी साहब बड़े मायूस लगते हैं पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ से, इसलिए हर मामले को वो डील की तरफ ले जा रहे हैं। ये डील का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क में निज़ाम इंसाफ के लिए तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है और खान साहब खास तौर पर इसके ऊपर डटे हुए हैं, और जब तक इसके ऊपर अमल दरामद के इम्कान न होंगे, उन्होंने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, पाकिस्तान रहना चाहिए, और ये इनकी एक अटल और हकीकत है जिस पे ये बिल्कुल डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप ये समझते हैं कि निज़ाम इंसाफ में बेहतरी आ रही है बकौल आपके कि ये जो रिहाई हुई है बुशरा बीबी की, 9 महीने एक जंग लड़ी गई और उसके बाद फिर उसका नतीजा ये निकला कि उनको रिहा कर दिया गया। देख लें, एक घरेलू खातून को जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, उसके ऊपर भी इद्दत जैसे केस बना के पूरे दुनिया के अंदर में न सिर्फ ये कि पाकिस्तान को मजाक बनाया गया, बल्कि दीन इस्लाम का भी एक तरह से मजाक उड़वाया गया। जबकि हर बैरून मुमालिक के अखबार में ये बात छप रही थी कि शादीशुदा खातून के ऊपर जो है केस किया गया, शादीशुदा खातून के ऊपर शादी करना भी एक जुर्म बना दिया गया इन्होंने, और 1400 साल की इस्लामी तारीख में कभी ऐसा केस आपको कहीं पे भी नहीं मिला होगा जो इन्होंने कायम किया। और तोशा खाने का भी जो केस है जिसमें इनकी कोई ऐसी इन्वॉल्वेशन नहीं थी, ना ही कोई इन्होंने बगैर पेमेंट दिए वहाँ से कोई ऐसा तोहफा लिया है, और जिन्होंने बगैर पेमेंट दिए तोहफे लिए, जिन्होंने गैर कानूनी तवाइफ वहाँ से हासिल किए, वो आज हुकूमतों में बैठे हुए हैं। उनके सरपरस्त, इनसे भी बड़े चोर जिन्होंने इनको बिठाया, वो भी आज मजे कर रहे हैं और कौम से निज़ाम इंसाफ को छीना हुआ। आप देख लें, कल बुकला यौम निजात मना रहे हैं, पूरी कौम यौम निजात मना रही है, मगर सिर्फ यौम निजात से काम नहीं चलेगा। अब अगर चीफ जस्टिस साहब हो या आर्मी चीफ साहब हो या प्राइम मिनिस्टर हो या सदर हो, वो इस तरह के गलत फैसले करते हैं जिससे मुल्क को, कौम के मफाद को नुकसान पहुंचता है, तो उनके ऊपर न सिर्फ मुकदमात कायम होने चाहिए बल्कि इनको जेलों में डाला जाना चाहिए। सलीम सिचवानी साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप कोई जवाब देना चाहेंगे? देखिए, पूरे मुल्क को जो है ना इन्होंने डुबो दिया। अच्छा। और उनको देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी मौजूद है, नमल यूनिवर्सिटी, जिसकी जो है वो डिग्री फोर्ड यूनिवर्सिटी के जो है ना वो बराबर है। और इसके अलावा सेहत कार्ड, वहाँ पे जो पहले 10 लाख रुपए सेहत कार्ड था उसको 20 लाख रुपए कर दिया गया। मसाजिद और दीनी मदरसों वगैरह की जो है वो इन्होंने बिजली फ्री कर दी। क्या ऐसी कोई एग्जाम्पल इनके पास है? सेहत का बेहतरीन निज़ाम है, वहाँ पे बेहतरीन तरीके से सेहत के लिए लोग अपना इलाज करवा रहे हैं, सेहत कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। इनको अपने पसंद की महंगे से महंगे जो है ना, अगर जो उनको पसंद होता है उसके अंदर उस हॉस्पिटल में जाके वो अपना इलाज करवा रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो इनके लीडरान जो है वो बैरून मुमालिक में जाके अपना इलाज करवाते हैं, और यहाँ पे जो है वो इन्होंने फीसें चार्ज करनी शुरू कर दी है, स्कूलों में भी और हॉस्पिटल। सलीम सिचवानी साहब, बिल्कुल आपकी बात को मुकम्मल करेंगे। नासिन सिचवानी साहब, आपके पास कोई ऐसा है कुलिया, कोई ऐसा फॉर्मूला कि आप मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस से निकालें? अब ये जो सूरत हाल है, बानी पीटीआई आपके जेल में हैं और जो पीटीआई की क़यादत है उसके अंदर इख्तलाफात की ख़बरें हैं, तो आवाम में एक बेचैनी या आपके कारकुनान में जो एक रवैया है उसके हवाले से कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं इन लोगों की बातों का जवाब देना चाहूँगा जिसमें ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है। देखिए, बुनियाद हमारी खोखली होगी, बुनियादें हमारी खोखली होंगी, और ऊपर हम लिपस्टिक और पाउडर लगा के ऊपर रंग पेंट करके हम कहेंगे हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, तो इकोनॉमी इस तरह बेहतर नहीं होती। 1 खरब की इलेक्ट्रिसिटी जो हम पूरे मुल्क को दे रहे हैं, उसकी जगह 20 खरब की जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जा रही है, और वो कैपेसिटी की मदद में पता नहीं कितने अरब दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखें 700 अरब के इन्होंने रिसेंटली जो है ना अपने अखराजात बढ़ा दिए। 2700 अरब रुपए जो है ये आप बताएं कि ये कौन सी पद में जाएंगे? अवाम ही बढ़ेगी ना इसको, और कौन बढ़ेगा? अवाम के ऊपर ये बोझ आ रहा है, अवाम के ये बोझ क्यों नहीं हटाया जा रहा है? इसके अलावा आप देखें तो हमारी ये सब तमाम तर जो उलझाया जा रहा है लोगों को, तमाम तर जो लोगों को उलझाया, उसकी मेन वजह यही है कि पब्लिक आपस में उलझी रहे। पब्लिक को न दुनिया का होश हो न मुल्क का होश हो, वो सिर्फ अपने खाने पीने और बच्चों की तालीम के लिए या बच्चों को खाने पीने में
طرف سے بار بار احتجاج کی کال بھی تو پرابلم کریٹ کر رہی ہے. احتجاج کی کال آج یہ اناؤنس کر دیں کہ 700 ارب کے ہم جو اخراجات بڑھائے ہیں ہم واپس لے رہے ہیں. آج یہ اعلان کرتے ہیں کیپیٹیسی کی مد میں جو کھربوں ڈالر جا رہے ہیں وہ ہم ختم کر رہے ہیں. آج یہ اعلان کرتے ہیں یہ غلطیاں ہم سے جو ہوئی ہیں ہم اس کو صحیح کر رہے ہیں. آج یہ اعلان کرتے ہیں ہماری پراپرٹیاں جو بیرون ممالک میں ہم نے جو بنائی ہوئی پاکستانی قوم کے لوٹے ہوئے پیسے سے وہ ملک میں لے کے آ رہے ہیں. چلے لوٹے ہوئے پیسے کا لفظ استعمال نہ کریں, یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنی پراپرٹیاں ملک کے اندر لے کے آ رہے ہیں. آج یہ اعلان کر دیں کہ ہم جہاں عوام علاج کرائے گی وہیں ہم علاج کرائیں گے. خان صاحب نے تو 20 لاکھ روپے کا صحت کارڈ ہر گھرانے کو دے دیا, ہر فرد کو 20 لاکھ کا صحت کارڈ دے دیا. یہ کہہ رہے کہ ہم نے ہسپتال بنا دیا تو وہاں پہ پبلک کی کیا حالت ہے, وہاں پبلک کس طریقے سے لائنوں میں لگی ہوتی ہے, کس طریقے سے خوار ہو رہی ہوتی ہے, وہ پبلک کو پتہ ہے. آپ لوگ تو خالی لنڈن میں علاج کروانے کے لیے بھیج دیتے اپنے لیڈروں کو. ہمارا لیڈر تو یہیں پہ علاج کرا رہا ہے, شوکت خانم سے کیا بنائے ہوئے ہاسپٹل سے, اپنے ہی بنائے ہوئے ہاسپٹل سے علاج کرا ہے. اس پہ بھی آپ لوگوں کو اعتراض ہے, اس پہ بھی آپ لوگ ڈاکٹر کو نہیں ملنے دیتے ہو. اس کی بہن باہر کھڑی ہوئی, جیل کے باہر کھڑی ہوئی ہے, اب اس کو بھی بھائی سے ملنے نہیں دے رہے, وکلا کو ملنے نہیں دے رہے. آپ نے تو ڈکٹیٹرشپ اور بدماشی اور گنڈا گردی کی اعلیٰ مثالیں قائم, ایم این ایز آپ لوگوں نے اغوا کیے, سینیٹرز آپ لوگوں نے اغوا کیے. ملک کو آپ نے جو ہے نا اپنی گرپ میں لے کے جو تماشا بنایا اس ملک کا, وہ پوری دنیا میں مذاق بنا دیا آپ لوگوں نے. سلیم صاحب, لیکن جو سوال ہے وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ اب تو بشرا بی بی کے جیسے آج رہائی کا ہو گیا, اب آگے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے بھی آرڈرز آ جائیں, امکانات بڑھ رہے ہیں. سلیم سچوانی صاحب, امریکی نمائندگان نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, امریکی نمائندگان نے ڈونلڈ لیو کو اپنے پاس بلوایا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, یہ وہی ڈونلڈ لیو ہے جو اس نے پاکستان کو دھمکیاں دی تھیں, اور اسی کے کہنے کو آرمی چیف صاحب نے اور ہماری اپوزیشن نے مل کے رجیم چینج کیا تھا. وہ ڈونلڈ لیو اپنے نمائندگان کے پاس جا کے مکر گیا, ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. اس وقت نمائندگان کو چاہیے تھا کہ انور مجید صاحب کو بھی بلاتے, بھئی آپ نے ہمارے ملک کے بندے کے اوپر کیوں الزامات لگائے, مگر انہوں نے بھی پردہ رکھا. ان کے بھی دو چہرے ہیں, ایک جو چاہتے ہیں کہ اچھا ہی ہو, دوسرے وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے, ہمارے گریپ میں ہونا چاہیے. وہ نمائندگان کو بھی کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں پہ ہمارے نمائندگان کے ساتھ میں جو سلوک ہوتا ہے, اس طرح کا سلوک تو نہیں ہوتا, مگر مختلف طریقوں سے وہ بھی ان کی آڈیو ویڈیو اور پتہ نہیں کیا کیا جمع کر کے رکھتے ہیں, ان کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سیم طریقہ یہیں پہ ہوتا ہے. اور وہ کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ انہی کے شاگرد ہیں, انہی کے اشاروں پہ چلتے ہیں, تو وہ اپنے سے زیادہ وہ ان کو کام کرواتے ہیں اور اپنے سے زیادہ جو ہے نا وہ اس میں انوالوشن کرواتے ہیں. وہ اپنے ملک میں پھر بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا اور پاک دامن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب ایوان نمائندگان نے جو اب بات کی ہے وہ جائز بات کی ہے, مگر ڈونلڈ لیو والی بات کو وہ کہاں پردے میں ڈالیں گی, جس نے آگے ایوان نمائندگان میں کہا تھا کہ جو ہے نا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جو مکر گیا تھا. تو دو چہرے ہیں ان کے. اب سلیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ان کی بات صحیح ہے, مگر یہ ایک بات کو اگنور کر گئے ہیں کہ جو برکس میں جو بنا ہے اس کے لیے جو ہمارے عوام کو تو اس سے اتنا انہوں نے بینیفٹ نہیں پہنچایا, مگر انہوں نے اپنے پیسوں کے جو بلیک منی کو جو سیونگ کے لیے جو ہے نا انہوں نے اپنی پراپرٹیز کچھ چائنا میں اور دیگر مقامات کے اوپر بھی انہوں نے پرچیز کرنی شروع کر دی, اپنے پیسے ٹرانسفر کرنے شروع کر دیے انہوں نے, تاکہ جو وہاں سے اگر کچھ زوال آئے تو یہاں پہ ان کے لیے ایک بنیاد موجود ہو. تو یہ اس طریقے سے کام جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں. اور امریکہ اور یورپ کے اوپر جو یہ لوگ اتنا دبتے ہیں, وہ اتنی باتیں مانتے ہیں, ان کے اتنے جوتے پالش کرتے ہیں, یہاں پہ جوتے پالش کرواتے ہیں اور وہاں جا کے خود جوتے پالش کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے بلیک منی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے, ان کی جائیدادیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, ان کے جزیرے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے دبنے کی وجہ, ورنہ خان صاحب کی ایک پراپرٹی نہیں ہے وہاں پہ. انہوں نے تو بغیر کسی ججک کے ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہا, اور انہوں نے اڈے بھی دینے سے انکار کیا. اس کے علاوہ افغانستان سے وار ختم کروا کے ان کو روانہ کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہماری اکنامی بہت ٹاپ کی ہو. ہماری اکنامی تو آلریڈی ٹاپ کی ہے, میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. پیٹرول ہمارے پاس ہے, گیس ہمارے پاس ہے, کوئلہ ہمارے پاس ہے, تھرمل ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے. اگر ملک کو پیچھے رکھا ہے تو ان سب حکمرانوں نے امریکی اشاروں کے اوپر مل کے ملک کو پیچھے رکھا, اور ہمیں تو چور ہے, تو یہ تو وہ, اس کو جیل میں ڈالو, اس کو باہر نکالو, اس کو اندر کرو, اس کو یہ کرو, اس کو وہ کرو. جو ملک کا مفاد کا بندہ ہے وہ آج تک اس ملک میں کبھی سکون میں نہیں آیا ہے, چاہے وہ آرمی چیف ہو آصف جنجوا جیسا, چاہے وہ ایئر مارشل مصطفیٰ علی صاحب جیسا ایئر مارشل ہو, جنہوں نے ایئر کمانڈر ہو, سوری ایئر کمانڈر کہیں گے نا ان کو, ایئر مارشل یا ایئر کمانڈر, بہرحال جو بھی ہو وہ ہو, کبھی ان کو چین سے نہیں رہنا گیا, ان کو شہید ہی کیا گیا ہے.
تو اس طریقے سے جو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سیاستدان اور دیگر لوگ شہید ہوتے ہیں, ہمارے آرمی کے جنرل بھی شہید ہوتے رہے, ان کی بھی ملک میں قربانیاں, وہ بھی ملک کی بہتری کے لیے بہت سے چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کی. اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی پراپرٹیاں باہر بنائی ہوئی ہیں, لنڈن میں, کینیڈا میں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے اپنی پراپرٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور ملک کو لوٹا ہے, اور لوٹے میں کردار ادا کرتے تھے اور کرتے ہیں آج بھی, جسی کی وجہ سے فارم 45 سے فارم 47 چینج ہوا. کیوں یہ لوگ اداروں کو جو ہے نا وہ کام میں نہیں لے رہے, کیوں ادارے کے اوپر بدنامی کے تھپے لگا رہے؟ اگر آج ان کے کام ان کی انوالویشن نہیں ہے فارم 47 کے اندر, تو آئیں وضاحت کریں نا کہ فارم 47 میں ہماری کوئی انوالویشن نہیں ہے, اور یہ جو جس نے کیا ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں. آئی ایس اے کیا صرف ملک کے دشمنوں کے لیے ہے؟ ملک دشمن تو یہ بھی ہوئی نا کہ عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے فارم 45 کے جگہ پہ فارم 47 والوں کو بٹھاؤ, تو ملک دشمن ہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ لائن کو اور اداروں کو اوپر سے نیک نامی قائم کریں. سلیم سچوانی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ایگری کریں گے؟ آپ بھی بہت بات کرتے ہیں, آئی پی پیز کے حوالے سے بھی آپ نے بڑی بات کی ہے اور معیشت پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. سیمسنگ کمپنی جو ہے موبائل اپنے یہاں پہ پاکستان میں بنانے کا کارخانہ لگا رہی تھی. ٹویوٹا جو ہے ہائیبریڈ سسٹم کے ساتھ میں پورا کمپلیٹ مینوفیکچرنگ سسٹم پہلی دفعہ جو پاکستان میں 1 لاکھ کی کوئی گاڑی بھی آنے والی تھی شاید, جو کمپلیٹ ٹویوٹا کا جو لگنے والا تھا اس کا جو ہے وہ پلانٹ لگا رہے تھے جس میں ہائیبریڈ ہوتی, پیٹرول کی جگہ بیٹری سے گاڑیاں چلتی, اور اس کے علاوہ دیگر کمپنیاں بھی اپنے جو ہے آنے کی کوشش کر رہی تھی. یہ معیشت میں بہتری کے اشارے یہ ہوتے ہیں کہ وہ بھی بولے میں ادھر آنا چاہ رہا ہوں, یہ بھی بولے میں ادھر آنا چاہ رہا ہوں, یہ بھی بولے ادھر آنا چاہ رہا ہوں. یہ 2020-21 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 2000 بالکل. اور اس کے بعد یہاں آج اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد دیکھو تو یہ کمپنی بھی بھاگ رہی ہے, وہ بھی بھاگ رہی ہے, وہ بھی بھاگ رہی ہے. ٹویوٹا جو آنا اپنا پلانٹ نیا پلانٹ لانا چاہ رہی تھی, اس کی آج پروڈکشن جو دیکھیں تو 25% پہ پہنچی ہوئی ہے, اس کی گاڑیاں تک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اکنامی کا بیڑا گرک انہوں نے کس طرح کر دیا ہے. اس کے علاوہ 26ویں آئینی ترمیم کی یہ بات کر رہی تھی. 26ویں آئینی ترمیم اختر مینگل صاحب کے جو جن سے ووٹ ڈلوایا گیا ہے, ان کا بیان آپ کے پاس آن دا ریکارڈ موجود ہے. اس کا بیان سن لیں, کس طرح سے ڈرایا گیا, کس طرح دھمکایا گیا, کس طرح اغوا کیا گیا, کس طرح سے ہاسپٹل میں لے جا کے اس کے ڈائلسس کروایا گیا, کس طرح اس کا ملیریا کا علاج کروایا گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے دیگر ایم این ایس کو جس طریقے سے یہ اٹھا کے باہر گاڑیوں میں بٹھا کے رکھا ہوتا کہ ووٹ ڈلوائیں گے. یہ تماشے سوائے پاکستان میں ہو سکتے ہیں اور کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتے اگر نظام میں انصاف ہمارے پاس ہوتا. اور جسٹس فائز صاحب جس نے تمام تر دھاندلی کا دروازہ کھولا, 63A کا جو اس نے فیصلہ دیا, جس کے اندر ان کا خود کا عدالتی قانون موجود ہے کہ آپ ریویو کے اندر میں وہ جج بیٹھیں گے جو پہلے جنہوں نے فیصلہ دیا ہے, تو انہوں نے ان ججز کو بھی وہاں پہ نہیں بیٹھے اور انہوں نے اپنا فیصلہ جو نے دیا, وہ اپنی عدالتی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ دیا. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, اب کل اگر جو نئے ہمارے چیف جسٹس ہیں ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ان سے کیا؟ دیکھیں اس وقت تو ججوں کے پاس دو ہی صورتیں ہیں, کیونکہ اب چور پہ مہر ہو گئی. اب جو بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر میں چور ڈکیٹ اپنی چوریوں کو بچانے کے لیے کہیں گے یہ جج اچھا ہے اس کو لے کے آؤ, یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے گا اس کو لے کے آؤ, یہ والا سسٹم بن گیا. اب یہاں پر دو ہی صورتیں, اگر جج صاحبان چاہتے ہیں حلف اٹھانا, اپنا حلف کا جو کیا کہتے ہیں حلف کو نبھانا چاہتے ہیں, حلف پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, قرآن شریف کے تحت فیصلے دینا چاہتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے یہی طریقہ ہے کہ وہ سب متحد ہو جائیں سارے ججز کے. کوئی بھی جج بٹھایا جائے گا فیصلہ قانون اور انصاف کے تحت ہی ہم کریں گے اور اپنے حلف کے تحت ہی کریں گے, تو پاکستان آگے جائے گا. ورنہ یہ پاکستان کو اس طرح خوار رکھیں گے اور فائز ایسا جسے اگر کام کرنے تو ملک آگے نہیں جا سکتا. سچوانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ.